अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ तालीम की कमी या जहालत हो जहाँ तालीम की कमी या जहालत हो वहाँ लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन ज़रीना का बाप चौधरी ज़हूर अली बेटी को बहुत चाहता था। वो प्यार से उसे लाडो कहता था। लाडो उसकी इकलौती बेटी थी, कबूल सूरत, और सबसे बढ़कर ये कि ज़हीन थी। उसकी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी ने फ़ैसला किया था कि वो उसे आला तालीम दिलवाएगा, लेकिन मौत ने उसे ये ख्वाहिश पूरी ही ना करने दी। बाप की मौत के वक्त ज़रीना फ़र्स्ट ईयर में तालीम हासिल कर रही थी। वो अपने तांगे पर कॉलेज जाती थी और उसी पर वापस आती थी। 30 साला कोचवान का नाम अल्लाह रखा था और वो चौधरियों का पुराना नमक ख्वार था। एक शाम चौधरी बरादरान ने अल्लाह रखे को अपने पास बुलाया और छोटे भाई ने कहा, अल्लाह रखे, हमने बड़ी गलत किस्म की बातें सुनी हैं। अल्लाह रखे ने घबरा कर पूछा, कौन सी बातें जनाब? चौधरी अशरफ ने कदरे धीमी आवाज़ में कहा, हमने सुना है कि ज़रीना बीबी लड़कों से मिलती मिलाती है। ये सुनकर अल्लाह रखे कोचवान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो चौधरियों का मौरूसी मुलाजिम था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि कोई मुलाजिम चौधरियों की किसी औरत का जिक्र अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता था। लेकिन आज चौधरी बज़ाते ख़ुद अपनी छोटी बहन का जिक्र उसके सामने कर रहे थे और जिक्र भी अच्छा नहीं था। चौधरी साहब, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी है, अल्लाह रखे ने आजिज़ी से कहा। बीबी सीधी मदरसे जाती है और छुट्टी पर सीधी घर आ जाती है। आज से अपनी आंखें खुली रखना। चौधरी अशरफ ने तहकमाना लहजे में कहा, अगर ज़रीना बीबी किसी मर्द से बात करती नज़र आए तो फ़ौरन हमें ख़बर कर देना। अल्लाह रखा तज़ब्ज़ब करते हुए बोला, जनाब, मैं आपका चाकर कमी कमीन, आपकी जूतियों का ग़ुलाम, मैं बीबी जी के बारे में कैसे ज़बान खोल सकता हूँ? ओए, ये हमारा हुक्म है, अगर ज़ुबान नहीं खोलेगा तो ज़ुबान काट देंगे। चौधरी ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे दिए और कहा, ये ले, ये पैसे रख, अपने बच्चों के लिए कोई मरुंडा शरुंडा ले जाना, और देख, इस बात का किसी से जिक्र ना करना, ज़रीना की माँ से भी नहीं। अल्लाह रखे ने डरते डरते पैसे रख लिए। उसे मालूम था कि बड़े चौधरी साहब की वफ़ात के बाद चौधरानी ज़रीना का बहुत ख्याल रखती थी और भाइयों को उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करने देती थी। हमने एक और आदमी को भी ज़रीना बीबी की निगरानी पर लगा दिया है, चौधरी ने मज़ीद कहा। अगर तुमने कोई बात छुपाई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ग़ालिबन ये एक नफ्सियाती हरबा था और मकसद उसका ये था कि अल्लाह रखा डर की वजह से कोई बात ना छुपाए। ज़रीना जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो गर्ल्स कॉलेज था, ताहम दफ्तर के स्टाफ और तदरीसी अमले में कुछ मर्द भी थे। कबल अज़ी अल्लाह रखा ज़रीना का कॉलेज के सामने उतार कर फ़ौरन वापस चला जाता था, लेकिन चौधरी की हदायत के बाद वो ज़रीना को उतारने के बाद घड़ी दो घड़ी के लिए रुक जाता और उस वक्त तक वहाँ ठहरा रहता जब तक ज़रीना गेट में दाखिल होकर नज़रों से ओझल ना हो जाती। चंद रोज़ के बाद उसने देखा कि एक खुश शक्ल नौजवान जो पहले से गेट के पास खड़ा था ज़रीना की तरफ बढ़ा और कुछ बात करने के बाद एक कागज़ उसके हाथ में थमाया। सीधा साधा अल्लाह रखा ये देख कर चौंका। उसने दिल में सोचा कि चौधरियों का शक बेजा न था। वापस पहुंचकर उसने डरते डरते चौधरी आबिद को ये बात बता दी। चौधरी तो ये बात सुनने के लिए तैयार ही बैठा था। उसने छोटे भाई और माँ को भी बुला लिया और अल्लाह रखे से कहा कि वो दोबारा सारी बात बताए। चौधरी साहब, आप खुद ही बता दें। अल्लाह रखे ने हाथ जोड़े। जाहिल अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत सलत बात ना निकल जाए। ओए कमकला, ये बयान का मामला है और देख, घबराने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ तूने देखा है वो ठीक ठीक बता दे। चौधरानी जी, मैं आपका जद्दी पुश्ती नौकर हूँ जी, मैं बीबी जी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ।
یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چودھرانی نے غصے سے کہا۔ اب یہ کمین ہماری بہو بیٹیوں پر الزام لگائیں گے؟ عابد پتر، تو نے اس کی زبان کیوں نہ کھینچ لی؟ ماں، اس غریب کی زبان کھینچنے سے کچھ نہیں ہوگا، چودھری اشرف نے کہا۔ یہ ہمارا وفادار ہے، اس سے ہماری عزت کا خیال نہ ہوتا تو یہ اپنی زبان بند رکھتا اور دنیا کی زبانیں چلنے دیتا۔ آپ اس کی بات سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ رکھے پوری بات بتاؤ۔ اللہ رکھا ڈرتے ڈرتے بولا، آج میں بی بی جی کو کالج چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے ایک جوان کو ان کی طرف جاتے دیکھا۔ میں سمجھا کوئی ایسی ویسی بات ہے، اس لیے میں رک گیا۔ جوان نے بی بی جی سے کوئی بات کی اور ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ چودھرانی نے حیرت اور غصے سے اللہ رکھے کی بات سنی، پھر بولی، اللہ رکھیا، اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تیری ہڈی پسلی ایک کروا دوں گی، آ لینے دو میری لاڈوں کو۔ چودھری عابد نے اللہ رکھے کو باہر بھیج دیا اور ماں سے بولا، ماں جی، غصہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رکھے نے جو بتایا ہے ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی سن چکے ہیں، پہلے ہمیں یقین نہیں آیا تھا مگر اب بات سچی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رکھا ہمارا پرانا ملازم ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کالج میں تو یہی ہوتا ہے، چودھری اشرف نے کہا۔ آج رکے بازی ہے، کل کو کوئی اور گل کھلے گا۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ کل سے زرینہ کالج نہیں جائے گی۔ دوپہر کے وقت جب زرینہ گھر پہنچی تو دونوں بھائیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں؟ زرینہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ مجھے کالج جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر گھر سے باہر قدم نکالا، اشرف نے کہا۔ ہمیں تیری رکے بازی کا سارا حال معلوم ہو گیا ہے۔ رکے بازی؟ زرینہ چونک کر بولی۔ کس رکے بازی کی بات کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو اس کی دیدہ دلیری۔ آج صبح کالج کے گیٹ پر تم کس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی؟ میں باتیں کر رہی تھی؟ ہمیں الو بنانے کی کوشش نہ کرو، اس لڑکے نے تمہیں ایک رکا بھی دیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے زرینہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ تو دفتر میں کام کرنے والے کسی کلرک کا بھائی تھا، اور چونکہ مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں اس کے بھائی کو رکا پہنچا دوں۔ ماں نے پریشانی سے پوچھا، تو نے ایک غیر مرد کے ہاتھ سے رکا لے کر دوسرے غیر مرد کو پہنچایا؟ پہلے تو میں کچھ سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، زرینہ نے کہا۔ اس کے بھائی کے بچے کو چوٹ لگ گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا رکا اندر پہنچا دوں۔ میں اندر جا کر مائی کو رکا دے دیا میں نے۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، اشرف نے کہا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں صرف یہی رہ گئی تھی رکا پہنچانے والی؟ جھوٹ تم بول رہے ہو۔ بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کل سے کالج نہیں جاؤ گی۔ ابا جی نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ابا جی کے لاڈ نے ہی تمہیں زیادہ خراب کیا ہے، بڑے بھائی نے کہا۔ اب تم ہماری ذمہ داری ہو، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ ہمیں لان تان کریں گے۔ پر کیوں ہوگی اونچ نیچ؟ زرینہ نے چیخ کر کہا۔ میں جاہل گنوار ہوں یا کوئی بازاری عورت ہوں؟ چپ ہو جا، چھوٹے بھائی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، نہیں تو سیدھا کر دوں گا۔ ہمارے لیے ایک ہی نمونہ کافی ہے۔ یہ کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، میرے خلاف سازش کی ہے، مجھے جان بوجھ کر بدنام کیا ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے سب کو چھوڑ کر مجھے کو کیوں رکا دیا۔ میں کل اس کے بھائی کو پکڑوں گی۔ ماں، یہ کسی نے میری چغلی لگائی ہے۔ ماں اللہ رکھے کا نام لینے لگی تو اشرف جلدی سے بولا، کوئی ضرورت نہیں کسی کا نام لینے کی۔ اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو پھر ہم چغلی لگانے والے کو پکڑتے۔ یہ رکا وصول کرنے کا اقرار کر چکی ہے۔ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو میرے ساتھ چلو، اس کلرک کے بھائی کو پکڑو جس نے مجھے رکا دیا تھا۔ میرے سامنے اس سے پوچھو کہ کیا بات ہے، اس نے مجھے کیوں رکا دیا تھا، کیا لکھا تھا اس میں۔ گند کو دبا ہی رہنے دو۔ تم نہیں پوچھو گے تو میں اپنی پرنسپل سے بات کروں گی۔ گند تمہارے دل میں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے۔ زرینہ پر دم بدم ہسٹریائی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ ماں، تم بتاتی کیوں نہیں کہ کس نے میری چغلی کی ہے؟ یہ کام اللہ رکھے کا ہے، ماں نے جواب دیا۔ یہ سن کر زرینہ کا غصہ فزوں تر ہو گیا۔ اس نے ایک ملازمہ کو بھیج کر اللہ رکھے کو بلایا اور اس پر چڑھ دوڑی۔ ذلیل کمینے کتے، تو نے اپنے مالکوں پر ہی بھونکنا شروع کر دیا ہے، بے غیرت! مجھ پر تہمت لگانے سے پہلے مجھ سے بات تو کر لیتا۔ اللہ رکھا سر جھکائے چپ کھڑا رہا، وہ بولتا بھی کیا؟ چودھری برادران نے اسے منہ بند رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی۔
زرینہ نے اسے چپ دیکھ کر 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ حرام خور، چپ کیوں کھڑا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ اشرف نے بہن کا بازو پکڑ کر ایک طرف کیا اور اللہ رکھا کو واپس بھیجنے کے بعد بولا، بہت تماشا ہو گیا، اب اپنا منہ بند کر لے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرینہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور چیخ کر بولی، جب تک ماں زندہ ہے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، میں دیکھوں گی کہ کون مجھے کالج جانے سے روکتا ہے۔ لیکن اس کا سارا زور بولنے تک محدود رہا۔ بھائی زوراور تھے، ماں بھی ان کے سامنے بولنے سے گریز کرتی تھی۔ مبادہ رہا سا احترام بھی جاتا رہے۔ بھائیوں نے زرینہ کی تمام کاپیاں کتابیں بوری میں ڈال کر غائب کروا دی اور اس کے احتجاج کے باوجود اسے کالج نہیں جانے دیا۔ زرینہ کئی روز تک کسی غم میں روتی رہی۔ اس نے کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا، بال بکھیرے دیوانوں کی طرح حویلی میں بے چین پھرتی رہتی۔ اگر کوئی ملنے آتا تو اسے رو رو کر بھائیوں کی زیادتیوں کے بارے میں بتاتی۔ بالآخر اس کی بھابھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیچاری کے دماغ پر اثر ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ پھر بھائیوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا اور زرینہ کے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ اگر ایک ذہین و فطین لڑکی کو گھر میں قید کر دیا جائے اور اس کی ترقی کے راستے بند کر دیے جائیں تو وہ سچ مچ پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے اور پاگلوں جیسی نظر آنے لگتی ہے۔ زرینہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد بھائیوں نے برادری کے ایک معمولی پڑھے لکھے نوجوان سے زرینہ کا رشتہ طے کر دیا۔ اس رشتے کی پہلی شرط یہ تھی کہ زرینہ کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ نوجوان نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب زرینہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اسے نہ مذکورہ رشتہ منظور تھا اور نہ وہ جائیداد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھی۔ اس کے اس احتجاج سے صرف اتنا فائدہ ہوا کہ لڑکے والوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایک روز بڑے بھائی نے زرینہ کو علیحدگی میں بلا کر کہا، زرینہ مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے اور تمہاری شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کرو تو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ زرینہ نے دکھی لہجے میں کہا، آج آپ کو اپنی پاگل بہن کیسے یاد آ گئی؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے تمہارا بہت خیال ہے، لیکن تم کسی کی بات سنتی ہی نہیں۔ ادھر وہ اشرف بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اس طرح کیسے کام بنے گا؟ میں کون سی بات نہیں سنتی؟ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھا کرو اور ملنے جلنے والوں سے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ اچھا، آپ میرے اوپر ظلم کرتے رہیں اور میں منہ سے آواز بھی نہ نکالوں۔ دراصل اشرف کو تم سے ضد ہو گئی ہے، وہ تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا چاہتا۔ اگر تم جائیداد سے دستبرداری لکھ دو تو میں تمہیں دوبارہ کالج میں داخل کرا دیتا ہوں۔ میں لکھ دوں گی۔ زرینہ تعلیم جاری رکھنے کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ آپ جو کہیں گے وہی لکھ دوں گی، لیکن پہلے میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی، اس کے بعد میں جائیداد سے دستبرداری لکھ دوں گی۔ بھائی نے پوچھا، پہلے لکھنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں رہا، زرینہ نے صاف جواب دیا۔ آپ مجھ پر بہت ظلم کر چکے ہیں۔ چودھری عابد نے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا اور زرینہ کو کالج جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں کی نیت اچھی نہیں تھی، ان کی نظر فقط جائیداد پر تھی۔ زرینہ کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا، تاہم اس نے اس نقصان کو بھلا دیا اور کالج میں داخلہ لے کر پھر سے محنت شروع کر دی۔ باہر کی فضا میں قدم رکھنے کے بعد اس نے غیر شعوری طور پر کسی سہارے کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی یہ خواہش بالکل نیچرل تھی، کیونکہ اس کے بھائی جنہیں قدرت نے اس کا سہارا بنایا تھا وہ اس کے دشمن ہو چکے تھے۔ لے دے کے ایک ماں تھی جو بیٹوں سے دب کر رہتی تھی۔ زرینہ خود بھی کمزور تھی، بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس غیر شعوری خواہش کے نتیجے میں زرینہ اپنی ایک کلاس فیلو کے بھائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی، جو ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا اور BA فائنل میں پڑھتا تھا۔ اس کا نام ساجد تھا اور اس کی بہن کا نام صادقہ تھا۔ شروع میں زرینہ صادقہ کے توسط سے ساجد سے بات چیت کرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ دونوں قریب آ گئے اور درمیانی واسطے کی ضرورت نہ رہی۔ دونوں کی ملاقاتیں ہمیشہ صادقہ کے گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ساجد چونکہ فائنل ایئر میں پڑھتا تھا اس لیے وہ دونوں کی پڑھائی میں مدد بھی کر دیتا تھا اور یہ لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک معقول بہانہ تھا۔ صادقہ دونوں کو گاہے بگاہے تنہائی بھی فراہم کر دیا کرتی تھی۔ جب بے تکلفی بڑھی تو زرینہ نے ساجد کو اپنے بھائیوں کی زیادتیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ساجد نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کا پورا ساتھ دے گا، اور زرینہ اس کی باتوں سے بڑی ہمت محسوس کرنے لگی۔ جب اس کے سالانہ امتحان کے دن قریب آئے
تو ایک روز بڑے بھائی نے کہا، زرینہ، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں تعلیم حاصل کرنے کی پوری اجازت دے دی ہے، اب تم اپنے وعدے کے مطابق کاغذ پر دستخط کر دو۔ زرینہ نے کہا، میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دستخط کا وعدہ کیا تھا، اس کی فکر نہ کرو، تمہاری تعلیم کا ذمہ دار میں ہوں، تعلیم تمہاری چلتی رہے گی، میں 4 آدمیوں کے سامنے تمہیں زبان دینے کے لیے تیار ہوں۔ زرینہ کچھ نرم پڑ گئی، اس نے کہا کہ وہ ماں سے مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے انکار کی وجہ سے بھائی کہیں اسے دوبارہ گھر میں نہ بٹھا دیں۔ 2 روز کے بعد اس نے ساجد سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ ساجد نے پوری بات سننے کے بعد کہا کہ میں تمہیں دستخط کرنے کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا، میرے خیال میں تمہاری یہ تعلیم صرف اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ ابھی تم نے جائیداد سے دستبرداری اختیار نہیں کی، لیکن جیسے ہی تم نے اسٹیمپ پیپر پر دستخط کیے تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جائیداد کی تفصیل کہاں ہے؟ تقریباً 10 مربع زمین ہے، اس کے علاوہ حویلی اور مال مویشی بھی ہیں۔ 10 مربع زمین میں کم از کم 2 مربع زمین تمہارے حصے میں آئے گی، تمہیں اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوڑنا تو میں بھی نہیں چاہتی، لیکن بھائیوں کے سامنے بے بس ہوں، میرے پاس کوئی طاقت، کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے۔ اگر میں نے دستخط کرنے سے انکار کیا تو کوئی عجب نہیں کہ وہ مجھے دوبارہ گھر میں بند کر دیں۔ انکار مت کرو، بس کسی طرح ٹالتی رہو، اس بات پر جم جاؤ کہ تم نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دستخط کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور دیکھو دستخط بالکل نہ کرنا۔ میں تمہارے بھائیوں کی فطرت بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ادھر تم نے اسٹیمپ پیپر پر دستخط کیے اور ادھر انہوں نے تمہیں کالج سے اٹھانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ سوچا۔ جس وقت دونوں کمرے میں باتیں کر رہے تھے اسی وقت تاجہ نامی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی۔ بوڑھی تاجہ گھر گھر پھرنے والی ایک چغل خور عورت تھی۔ لوگ اس کی خصلت کو جاننے کے باوجود اسے خوش آمدید کہتے تھے کیونکہ وہ بڑی چٹخارے دار باتیں کرتی تھی۔ اسے یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ کون کس کو ناپسند کرتا ہے اور کس کو پسند کرتا ہے۔ وہ شاطر عورت جس گھر میں جاتی اس گھر والوں کے دوستوں کی اچھائیاں اور دشمنوں کی چغلیاں کرنے بیٹھ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کی باتیں مزے لے کر سنتے تھے اور بعض تو اس کا انتظار کرتے تھے۔ اس وقت صادقہ اور اس کی ماں کچن میں تھی۔ صادقہ زرینہ کے لیے چائے بنا رہی تھی اور اس کی ماں کھانے پکانے کے کام میں مصروف تھی۔ تاجہ نے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز سنی تو بے آواز چلتی ہوئی آگے بڑھی اور دروازے میں رک کر اندر جھانکا۔ جب اس نے دیکھا کہ چودھری عابد کی بہن ساجد سے باتیں کر رہی ہے تو اس نے آنکھیں مٹکائیں اور فوراً ہی واپس چل دی، لیکن ساجد نے اسے دیکھ لیا اور جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ ماسی تاجہ، خیر تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیر ہے پتر، خیر ہے، ماسی تاجہ نے کہا۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا تیری ماں کو سلام کرتی چلوں، کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جیران کو ملنے گئی تھی، بیچاری کی کڑی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ نذیرہ اور جیران سے ساجد کی ماں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، بیچاری اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میں نے کہا، جیران تو کیوں فکر کرتی ہے، میں تیری کڑی کے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ ساجد دلچسپی لیتے ہوئے بولا، ماسی جیران کی لڑکی تو کافی خوبصورت ہے، اس کی منگنی کیسے ٹوٹ گئی؟ منڈے کو نوکری مل گئی ہے، اس کا دماغ ذرا اچا ہو گیا ہے، ماسی تاجہ نے کہا۔ پھر ہولے سے بولی، تیرے لیے بات کروں؟ ساجد نے مذاق کے رنگ میں پوچھا، لڑکی سے یا لڑکی کی ماں سے؟ چل شریر نہ ہوئے تھے۔ ماسی تاجہ نے ساجد کو دھپ لگائی، پھر ہولے سے بولی، یہ چودھریوں کی کڑی تیرے کول پڑھنے آتی ہے؟ وہ صادقہ کی سہیلی ہے، ساجد نے محتاط لہجے میں کہا، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں، میں کبھی کبھی ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ اتنے میں صادقہ چائے بنا کر لے آئی اور ماسی تاجہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اس روز زرینہ گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ ماسی تاجہ ان کے گھر سے ہو کر جا چکی ہے۔ تاہم اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس کے بھائیوں نے ساجد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے صادقہ کے گھر جانے سے منع کیا۔ اس کے چند روز کے بعد اطلاع ملی کہ ساجد دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے کپڑے ایک پیڑ کے نیچے رکھے تھے جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ نہانے کے لیے دریا میں اترا تھا، لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اکیلا دریا پر کیوں گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح دریا پر نہانے نہیں گیا تھا۔ یہ بات صرف زرینہ ہی جانتی تھی کہ ساجد کے ساتھ کیا سانحہ پیش آیا تھا اور اسے کس نے ہلاک کیا تھا، لیکن وہ بدنامی کے ڈر سے کوئی بات منہ سے نہ نکال سکی۔ اس سانحے کے چند ہفتوں کے بعد چودھری عابد اسٹیمپ پیپر تیار کر کے لے آیا
اور زرینہ سے اس پر دستخط کرنے کو کہا۔ زرینہ کو ساجد کی موت کا سخت دکھ تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کو اس کا قاتل سمجھتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک ہمدرد ملا تھا، لیکن اس کے سنگ دل بھائیوں نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میں اس کاغذ پر دستخط نہیں کروں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم دستخط کرنے کا وعدہ کر چکی ہو، بڑے بھائی نے اسے یاد دلایا۔ ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، چھوٹے بھائی نے کہا۔ اگر ضد کرو گی تو تعلیم کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دستخط کر دو۔ آپ لوگ یہ زمین مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ زرینہ نے جاننا چاہا۔ کیا اس پر میرا حق نہیں ہے؟ کیا باپ کی وراثت میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا؟ لڑکیوں کو پرائے گھر جانا ہوتا ہے، لیکن جدی پشتی جائیداد پرائے گھر نہیں جا سکتی۔ میں جاہل نہیں ہوں، مجھے بھی قانون آتا ہے۔ لڑکیوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ اگر لڑکیوں کو پرائے گھر جانا ہو تو ان کا حق مار لو۔ زیادہ بڑبڑ نہ کرو، ہم کتابوں کے قانون کو نہیں مانتے۔ اللہ کے قانون کو بھی نہیں مانتے؟ زرینہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا اللہ نے بیٹیوں کا حصہ نہیں رکھا؟ کیا بیٹیوں کو روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ کیوں نہیں اپنا حصہ میرے نام لکھ دیتے؟ چھوٹے بھائی نے زرینہ کے بال پکڑ لیے۔ بہت ہو گئی باتیں، دستخط کرتی ہے یا نہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی ضد نہ کرو، دستخط کر دو، یہ لوگ تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ لاؤ کاغذ مجھے دو، زرینہ نے کہا۔ چھوٹے بھائی نے بال چھوڑ دیے اور سٹیمپ پیپر زرینہ کی طرف بڑھایا۔ زرینہ نے اس کے ہاتھ سے سٹیمپ پیپر لیا اور اچانک اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اشرف نے بے اختیار اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ مارو اور مارو، زرینہ چیخ پڑی۔ ٹکڑے کر دو، لیکن میں اپنا حصہ تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ تم قاتل ہو، خونی ہو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، قبر میں صرف اعمال جائیں گے۔ اشرف کا اس غصہ فزوں تر ہو گیا۔ وہ تھپڑوں اور لاتوں سے زرینہ کی پٹائی کرنے لگا۔ ماں چیخنے لگی۔ بڑے بھائی نے اشرف کو ایک طرف ہٹایا اور کہا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اس کو پڑھائی کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا، اشرف نے کہا۔ 10 جماعتیں کیا پڑھ گئی ہے، دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے، ہمیں قانون پڑھاتی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی، بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلو گی۔ دونوں بھائی باہر نکل گئے اور کمرے میں ماں بیٹی کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔